अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं जाने सितमगढ़ नावल की एपिसोड नंबर 5। ये तहरीर है ईशा गिल की। लेकिन इस नावल को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड नंबर 5। उस वक्त उसका शावर लेने का मूड हो रहा था, तभी अपने कमरे में चला आया और वार्डरोब खोले कोई टी शर्ट सेलेक्ट करने लगा। कपड़े आगे पीछे किए, एक ब्राउन टी शर्ट निकाली और फिर जेब तन की गई। शर्ट उतारने लगा मगर शर्ट पे हाथ जाते ही एक ख्याल सा जहन में उभरा। आंखों के सामने सुबह वाला मंजर छा गया जब अहाना लड़खड़ाती बल्कि स्लिप होती हुई सीधा उससे आ टकराई थी और गिरने से बचाव की खातिर उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोच गई थी। उसने अपनी शर्ट को उसी जगह से दोनों हाथों से छुआ तो होंठों पे एक अजीब सी पुरस्कार से मुस्कुराहट आ ठहरी। क्या चीज़ हो तुम अहाना नियाज़ी, जो भी हो जैसी भी हो, मगर इस काबिल तो हो कि तुम्हें इस कमरे की जीनत बनाया जाए। तो जल्द ही तुम ज़यान के इस बेड पे मौजूद होगी। मगर इससे आगे वो कहका लगाकर हंस पड़ा और शर्ट उतारे शावर लेने वॉशरूम में घुस गया। रात को बेदिली से खाना छोड़ दिया मगर अब भूख शिद्दत से सता रही थी। अहाना बेटा, तुमने रात को खाना खाया था या नहीं, या फिर सोती ही रही थी? वो अभी कुर्सी संभाले बैठी थी कि नियाज़ी ने उससे पहली बात ही यही की थी। खा लिया था। उसने झूठ बोल दिया क्योंकि सच बोल के वो उस वक्त क्यों नहीं खाया, इतनी लापरवाह क्यों हो खुद के मामले में, इन सवालात के जवाबात देने के मूड में नहीं थी। तबीयत ठीक है तुम्हारी? कल आते ही सो गई थी। उसके सामने ब्रेड के 2 पीस रखते हुए उन्होंने पूछा। जानते थे कि वो हैवी नाश्ता नहीं करती, बस कभी कभार ही पराठा खाती थी, वरना टोस्ट, क्रीम, ब्रेड या चाय ही उसका नाश्ता हुआ करता था। उसने चुपचाप उनकी बढ़ाई ब्रेड उठाई और खाने लगी, क्योंकि उस वक्त उसका पेट इनकार करने की गलती नहीं कर सकता था, वरना शायद वो उनकी बढ़ाई ब्रेड इग्नोर करके कुछ और खा लेती। ठीक हूँ। इस बार भी वह तकलीफ से गोया हुई। चलो नाश्ता करो, अच्छे से ख्याल रखा करो अपना। उस नाश्ते का कहते वो भी अब क्या खामोशी से नाश्ता करने लगे। निशा कॉलेज जा चुकी थी, हादी इम्तिहानात से फारिग था, सो क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर रखा था। टाइम पास के लिए दोस्तों के साथ सुबह वहीं चला जाता था। नाश्ते की टेबल पे नियाज़ी, अहाना और इलियाना ही मौजूद थे। वो दोनों खामोशी से नाश्ता कर रहे थे, जबकि इलियाना अहाना के लिए नियाज़ी की इतनी फिक्र पे नाश्ते के साथ साथ उन दोनों पे नागवारियत भरी नजरें भी डाल रही थी। ज़यान सर, परसों मेहदी साहब से जो आपकी मीटिंग फाइनल हुई थी उसमें कुछ चेंजिंग हुई है। अपना लैपटॉप उठाए वो उसके रूम में आती बोली। 1 मिनट अहाना। ज़यान जो फ़ोन पे बात कर रहा था उसे 1 मिनट का इंतज़ार करने का कहने के साथ बैठने का इशारा करता फिर से कॉल पे मसरूफ़ हो गया। हाँ बताओ, क्या चेंजिंग हुई है? 1 के बजाय 2 मिनट बाद वो फ्री हुआ तो पूछने लगा। सर मेल रिसीव वह लैपटॉप पे मेल बॉक्स खोले, लैपटॉप का रुख उसकी तरफ मोड़ने वाली थी जब अचानक से कॉकरोच उड़ता हुआ स्क्रीन पे आ बैठा तो उसने बेसाख्ता खड़े होते हुए जोर की चीख मारी। क्या हुआ? ज़यान भी फौरन खड़ा हुआ और उसकी तरफ आया, मगर इससे कबल वो कुछ बताती कॉकरोच देकर खुद ही उसे जवाब मिल गया। बेख्तियार वो खंदा ज़ेरे लब हुआ। आखिर तुम लड़कियां इन कीड़े मकोड़ों से इतना डरती क्यों हो? इस सवाल का भला वो क्या जवाब देती? अब डर लगता था तो बस लगता था। वह लैपटॉप से कदरे दूर खड़ी थी। जब ज़यान को शरारत सूझी उसने लैपटॉप उठाया और उसे आना के करीब लाया। सर ये आप क्या कर रहे हैं? वो चंद कदम पीछे हटती बोली। कुछ नहीं, बस देखना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे करीब आया तो क्या हो जाएगा। वो मज़े से गोया हुआ, आंखों में शरारत नाच रही थी, लबों पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, जबकि अहाना का चेहरा डर के सबब पीलाहट में घुलता जा रहा था। प्लीज़ प्लीज़ इसको मुझसे दूर रखें, ये उड़कर मुझ पर आ गया तो? वो फरियाद भरे लहजे में बोली। ओह कम ऑन है अहाना, ये छोटा सा कीड़ा आखिर क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारा? अहाना की हालत ज़यान को लुत्फ दे रही थी। वो पास आता जा रहा था जबकि वो पीछे जाती जा रही थी और पीछे जाती जाती वो दीवार से जा लगी। क्या कहती हो? इसको मूंछों से पकड़कर तुम्हारे खूबसूरत हाथ पे ना रख दूं? पुरसोच निगाहों से कॉकरोच को तकता वो बोला तो ये सुनकर अहाना की गोया आधी जान ही निकल गई। पूरी भी निकल जाती अगर वाक़तन वो अपने कहे पर अमल कर डालता तो। ऐसा करता हूँ, ये करके देख ही लेता हूँ, क्या पता तुम्हारी डर ख़त्म हो जाए। ज़यान ने लैपटॉप सोफे पर रखा, कॉकरोच को मूंछों से पकड़ा। वो कोई बहुत ही आलसी किस्म का कीड़ा था जो कब से स्क्रीन पे ही चिपका हुआ था और ज़यान के पकड़ने में भी भागने की कोशिश न की, जबकि अहाना के तो हाथ पैर ही भूलने लगे क्योंकि वो उसी की तरफ आ रहा था। ज़यान सर प्लीज़ इसको मेरे करीब मत लाइए, मुझे बहुत डर लगता है इससे। वो रोने वाली हो गई, यहाँ तक कि आवाज़ में भी कपकपाहट शामिल हो गई और ये रोनी सूरत और आवाज़ की लड़खड़ाहट वो अच्छे से देख और सुन रहा था, मगर फिर भी उसकी तरफ बढ़ता रहा और आखिर उसके बिल्कुल करीब आकर रुका। कॉकरोच उसके चेहरे के करीब किया तो उसने दोनों हाथ चेहरे पर रखकर पूरी कुव्वत मुज्तमा करते हुए चीख मारी। क्या कर रही हो? इतनी ज़ोरदार चीख से क्या पूरे ऑफिस को मेरे रूम में इकट्ठा करने का इरादा है?
زیان نے اسے گھرکا تو اس نے لمبی لمبی سانسیں بھرتے ہوئے دھیرے دھیرے ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو وہ خالی تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ چھٹ سے نیچے ہوئے اور تنفس بحال ہونے لگا۔ کاکروچ گیا کہاں؟ اس نے نیچے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا۔ چلا گیا وہ بیچارہ تمہاری ایسی چینخ سن کر۔ زیان نے اس کے پیچھے کھلی کھڑکی کی جانب انگلی سے اشارہ کیا تو یہ جان کر اس کی جان میں جان آئی، تو یعنی وہ اسے صرف یوں ہی تنگ کر رہا تھا، اسے کاکروچ کھڑکی سے باہر پھینکنا تھا، تبھی اس طرح آیا تھا۔ کھڑکی بند کر دو کہیں وہ واپس نہ آ جائے، زیان نے تو یوں ہی کہا تھا، مگر اس نے واقعی جھٹ سے کھڑکی مقفل کر ڈالی تو وہ اس کی اس حرکت پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اوف، کتنا بدتمیز ہے یہ، کب سے مجھے ستا رہا تھا، میں ڈرپوک کہیں کی ڈرتی جا رہی تھی اور یہ میری حالت کے مزے لے رہا تھا۔ اہانا نے خون خوار نظروں سے زیان کی طرف دیکھا، مگر جیسے ہی زیان نے اسے دیکھا وہ اپنے دیکھنے کا انداز ہی بدل گئی اور مظلوم بن گئی۔ ہاں 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 میڈم، چھوٹا سا مذاق کر رہا تھا تمہارے ساتھ، مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہاری جان پہ بن جائے گی۔ وہ اس کا مذاق اڑاتا پھر سے ہنس پڑا تو چند لمحوں کے لیے تو وہ سب کچھ بھلائے اس کی ہنسی میں کھو سی گئی۔ بس ٹکٹکی باندھے اس کے مسکراتے لبوں کو دیکھی گئی، جو ہنستا ہوا زیان بھی اس کے اس انداز پہ جہاں تھا وہیں تھم گیا، اور اس کے اس طرح دیکھنے پہ اب اس کی ہنسی مسکراہٹ پہ بدل گئی۔ اس کی تو صرف مسکراہٹ پہ ہی لوگ فدا ہو جاتے تھے، ہنسی پہ تو پھر دل ہی ہار جاتے ہوں گے، اور وہ اس بات سے واقف تھا اہانا کی اس لمحے ہوئی حالت پہ، تبھی اپنی مسکراہٹ بھی ختم کرتا چلا گیا۔ کیا ہوا؟ مراقبے میں چلی گئی کیا؟ اس نے اہانا کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی تو وہ چونکی۔ ہاں نہیں، میں یہ کہنے والی تھی کہ آپ کا اور میرا کوئی مذاق نہیں، اس لیے آئندہ آپ پلیز چھوٹا ہو یا بڑا کسی بھی قسم کا مذاق مت کیجیے گا میرے ساتھ۔ اپنے لہجے میں مصنوعی سختی سموئے وہ گویا ہوئی۔ کیا ہو گیا اگر میں نے ذرا سا مذاق کر لیا تو؟ اور ویسے بھی سیکرٹری ہو تم میری۔ اس کے لہجے کی سختی کی اگلی کو پرواہ ہی کب تھی۔ سیکرٹری ہوں، کوئی لنگوٹیا یار نہیں جو میں ہمارے بھی جیسے مذاق چلتے رہیں گے، اور یہ ذرا سا مذاق ہرگز نہیں تھا۔ اس نے ناک پھلایا۔ اوکے، آئندہ نہیں کرتا، اب خوش؟ زیان نے دونوں ہاتھ اٹھائے، گویا آئندہ خود کو ایسے مذاق سے باز رکھنا چاہا، مگر چمکتی آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی، اور وہ یہ کہ ایک چھوڑ آئندہ 100 مذاق کروں گا۔ ویسے آج تم نے ہیلز نہیں پہنی، کہ اس ڈریس کے ساتھ کوئی میچ نہیں ہوئی یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ اس کی نظر اہانا کے پیروں میں موجود سینڈل پہ پڑی تو اپنی مسکراہٹ دباتا پوچھنے لگا، جبکہ اس کی کوئی اور وجہ کہنے پہ وہ تپ اٹھی۔ اچھے سے جانتا ہے کہ کیوں نہیں پہنی، پھر بھی پوچھ رہے۔ لگتا ہے آپ کی یادداشت کمزور ہے سر، تبھی بھول گئے کہ کل آپ نے خود ہی تو منع کیا تھا۔ پہلا جملہ وہ مزے سے بولی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے نزدیک میری بات اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ وہ بھی جواباً مزے سے ہی گویا ہوا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اب کیا ایسے ہی گھورتی رہو گی؟ وہاں تشریف لاؤ اور جو اطلاع دینے آئی تھی وہ دو، میرے پاس فالتو وقت نہیں جو سب کام چھوڑے یہیں کھڑا رہوں۔ اس کا لہجہ ایک دم بدلا، جبکہ وہ اس کے پل پر بدلتے رنگوں پہ حیران رہ جاتی تھی۔ کچھ دیر قبل کیسے اس کے ساتھ شرارت کر رہا تھا، کیسے ہنس رہا تھا، اور اب ساتھ ہی اپنے جلادی موڈ میں آ گیا۔ اس کا دل تو چاہا کہہ دے کہ میں نے کہا تھا اٹھو اور میرے ساتھ فضول مذاق کر کے اپنا وقت برباد کرو، مگر چپ رہی اور لیپ ٹاپ اٹھائے واپس کرسی پہ آ بیٹھی۔ مہدی صاحب کے اسسٹنٹ کا میل ریسیو ہوا ہے کہ انہیں ایک ارجنٹ کام کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری جانا پڑ گیا، سو میٹنگ ڈیلے کی جا رہی ہے اگلے ہفتے تک، فائنل دن کل پرسوں تک بتا دیں گے۔ اس نے میل پڑھ کر سنایا تو زیان ہنکارا بھرتا سوچ میں ڈوبا اور پھر بولا، جوابی میل بھیجو کہ ہماری طرف سے میٹنگ کینسل ہے۔ کیا؟ مگر کیوں سر؟ وہ اس کے چند لمحوں کے اندر کیے جانے والے اس فیصلے پہ حیران ہوئی، کیونکہ مجھے کسی بھی کام میں دیری پسند نہیں۔ ان سے میٹنگ پرسوں نہیں ہوگی تو کبھی نہیں ہوگی۔ یہ کیا جواز ہوا بھلا؟ بزنس میں ایسی دیر سویر تو چلتی ہی تھی۔ ہو سکتا ہے زیان سر کہ انہیں کوئی ایسی ایمرجنسی درپیش آ گئی ہو کہ انہوں نے مجبوری میں میٹنگ ڈیلے کی ہو، بلکہ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ آپ میٹنگ نا وہ اسے میٹنگ کینسل کرنے سے روکنا چاہ رہی تھی جب وہ بیچ میں بول کر اسے ٹوک گیا۔ وہ اس کے نام پہ قدرے زور ڈالتا بولا تو وہ چپ ہو گئی۔ تم سے مشورہ نہیں مانگا، بس جتنا کہا ہے اتنا کرو، وہ باروب لہجے میں بولا تو وہ منہ کی زاویہ بگاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہ تمہیں میں نے جانے کا کہا؟ اسے اٹھتا دیکھ کر زیان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں۔ سر کو نفی میں جنبش دینے کے بعد بھی وہ زبان سے بھی ایک حرفی جواب دیے چپ چاپ واپس بیٹھ گئی اور میل ٹائپ کرنے لگی۔ وہ کچھ دیر لیپ ٹاپ پہ نظریں گاڑے منہمک سی اہانا کو متانت سے دیکھتا رہا، پھر ایک دم سے ڈرامائی انداز میں چلایا، اہانا کاکروچ! یہ الفاظ اس کے کانوں میں پڑنے کی دیر تھی کہ وہ چیخ مارتی اچھلنے والے انداز میں کھڑی ہو گئی۔ زیان کا پھر سے کہکہا چھوٹ پڑا اور اس کا کہکہا اہانا کو سب سمجھا گیا۔ اس کی اس حرکت پہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے گھورتی مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ کاکروچ کہیں کا! دل ہی دل میں اس نے زیان ہی کو کاکروچ بنا ڈالا۔ اب ایسے تو مت دیکھو جیسے بھینس کی مانند ابھی حملہ کر ڈالو گی۔ آج وہ اسے تنگ کرنے کے موڈ میں ہی تھا۔ آپ نے مجھے بھینس کہا؟ وہ آنکھیں پھاڑے چلائی۔ ارے نہیں، میں بھلا تمہیں بھینس کیوں کہنے لگا؟ تم تو بہت سفید، سلیم اور سمارٹ اور پیاری ہوں۔ اب کہ وہ اس کی تعریف کرنے لگا تو فوراً سے قبل تو اہانا سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔
میں کیسی ہوں کیسی نہیں، آپ کو مجھ پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ واپس کرسی پہ بیٹھ گئے، جبکہ دل تو کر رہا تھا اس شخص کے سامنے سے غائب ہو جائے۔ زیان کی باتیں اسے زج کر رہی تھی۔ غور تو خیر ابھی میں نے کیا ہی کہاں ہے اہانا، اس نے نام پہ زور دیتا وہ زومانی لہجے میں بولا تو اس کی چپتی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ سر جھکا گئی۔ سر بہتر ہے آپ مجھ سے کام کے علاوہ کوئی الٹی سیدھی بات مت کیا کریں، ورنہ میرا کچھ کہا آپ کو برا لگ جائے گا۔ لہجے میں خفگی اور ناگواری پیدا کی گئی۔ جی مادام، جیسا آپ کا حکم۔ وہ فرما برداری سے گویا ہوا تو اس کے لفظوں پہ وہ حق تک سی سر اٹھائے اسے تکنے لگی، جبکہ وہ اپنی گلاسز لگاتا لیپ ٹاپ سامنے کر گیا، مگر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا کیونکہ جانتا تھا وہ اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ اس وقت کیوں فون کیا؟ روشانی کے پاس بیٹھا وہ اس کے بال سہلاتا اسے سلانے کی کوشش کر رہا تھا جب اس کا موبائل بج اٹھا جو اس نے خاص استعمال کے لیے رکھا تھا۔ بیل کی آواز سے نیند میں جاتی روشانہ ڈرتی ہوئی اٹھ بیٹھی تو زیان نے جلدی سے اسے اپنی باہوں کی پناہ دی اور پھر کال ریسیو کرتے ہوئے غصے سے بولا، سر ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سے پریشانی میں گھلی آواز ابھری، کیسا مسئلہ؟ وہ اس وقت کسی بھی قسم کے مسئلے سننے اور حل کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، مگر سننا تو پڑنا ہی تھا کیونکہ بعد میں مشکل اسی کے لیے کھڑی ہوتی۔ دوسری طرف جو کوئی بھی تھا الف سے یہ تک تمام مسئلے کی ساری رودات سنانے لگا۔ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا تم لوگوں سے، گدھے کہیں گے۔ زیان کشن میں انگلیاں گاڑے بھڑکیلے لہجے میں بولا، اچھا ایسا کرو، میں پیسے بھجواتا ہوں تمہارے دوسرے اکاؤنٹ میں، ابھی کے ابھی آسٹریلیا کی فلائٹ پکڑو اور جب تک میں نہ کہوں واپس مت آنا۔ اب رکھو فون اور جب تک کوئی ضروری بات نہ ہو فون مت کرنا مجھے۔ درشتی سے کہتا وہ خود ہی فون کٹ کر گیا۔ یہ اس کا دوسرا موبائل تھا جو اس نے خاص استعمال کے لیے رکھا تھا۔ کسی کام کے نہیں ہیں یہ بندے۔ بڑبڑاتا ہوا وہ اٹھا، روشانی سو چکی تھی۔ وہ کمرے کی لائٹ آف کیے بنا باہر آ گیا اور نورین کو آواز دے کر روشانی کے کمرے میں چلے جانے کا کہا کیونکہ وہ وہیں سوتی تھی، اور خود گھر کے خفیہ حصے میں بنے بھاری بھرکم الیکٹرانک دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دروازے کی سائڈ پہ اپنا ہینڈ اسکین کیا تو دروازہ دائیں بائیں کو کھلتا چلا گیا۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوا اور تجوری کا کوڈ لگا کر اس میں سے ایک چھوٹا سا پیپر نکالا جس پہ چند ایڈریس لکھے ہوئے تھے۔ زیان نے وہی موبائل جیب سے نکالا اور سب سے اوپر والا ایڈریس ٹائپ کر کے اس نمبر پہ سینڈ کر دیا جس سے کچھ دیر قبل کال آئی تھی۔ اس پتے پہ چلے جانا اور وہیں قیام کرنا۔ اسی ایڈریس کے نیچے مزید لکھ کر سینڈ کر کے پیپر واپس رکھے تجوری لاک کرتا وہ باہر نکل آیا۔ اس کا کیبن آفس روم کے قریب ہی تھا کیونکہ اسے بار بار زیان کا بلاوا آتا تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی تو وہ آفس سے ہو کر آئی تھی کہ اس کی ٹیبل پہ پڑا فون پھر سے بج اٹھا۔ آفس میں آؤ، یہ کہہ کر کھٹاک سے ریسیور رکھا گیا۔ یہ مجھے آفس میں کیوں نہیں بٹھا لیتا جب بار بار وہیں بلانا ہوتا ہے؟ ہڑبڑاتی ہوئی وہ اٹھ گئی۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ اس کے سر پر کھڑی پوچھنے لگی تو وہ جو آنکھیں موندے اپنا سر دبا رہا تھا اس کی پکار پہ چونکا۔ ہاں، ایک کپ کافی پلیز، اور بنا ٹیک چھوڑے بولا۔ جی؟ اس نے نہ سمجھی سے جی کو قدرے کھینچتے ہوئے اسے یوں دیکھا جسے پوچھ رہی ہو کہ میں کافی میکر نظر آ رہی ہوں کیا؟ کھڑی کیوں ہو، جاؤ نا میرے لیے کافی بنا کر لاؤ، اس نے اب کے آسان لفظوں میں سمجھایا۔ کافی اور میں؟ اب کے اس نے لہجے میں حیرت سموئے پوچھا۔ تمہارے دماغ میں عقل کا کھانا لگتا قدرے چھوٹا ہے، تبھی اتنی آسان سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہاں تم بنا کر لاؤ گی کافی، اب جاؤ۔ وہ بیزاریت سے گویا ہوا جبکہ آہنا کا دل چاہا منہ پر بول دے کہ اس کی جاب میں یہ کام کرنا شامل نہیں، مگر بنا کچھ کہے جھنجھلاتی ہوئی پلٹ گئی اور کافی میکر سے 5 ہی منٹ میں کافی تیار کے لیے بھاپ اڑاتا مگ لیے اس کے پاس چلی آئی۔ سر آپ کی کافی۔ مگ ٹیبل پہ دھرتے ہوئے اس نے آنکھیں موندے زیان کو پکارا اور اس نے آنکھیں کھولی تو ایک نظر کافی کو دیکھا اور بولا، لگتا تو میں کافی کپ اور کافی مگ میں فرق نہیں معلوم۔ جواباً وہ دل ملا اٹھی۔ اف، ایک تو کافی بنا کے لاؤں اوپر سے اس کی باتیں بھی سنوں۔ اب لے آئی ہوں مگ میں تو پی لے، روز بھی تو اسی مگ میں پیتا ہے۔ جب بھی سوال پوچھو تو مراقبے میں کیوں چلی جاتی ہو، فوراً جواب دیا کرو۔ اس کی خاموشی سے چڑ کر وہ بولا، سوری سر، میں کپ میں لے نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ اب اگر وہ جواب دے ہی رہی تھی تو اسے ٹوک گیا۔ میں جاؤں؟ جس کام کے لیے آئی تھی وہ تو کر چکی، تبھی اجازت چاہیے۔ مختصر جواب ملا۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے آہنا کی طرف دیکھ رہا تھا جبکہ اس نے بھی جانے سے قبل زیان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سرخ سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو رہے تھے اور یہ خونی آنکھیں آہنا کو اپنے دل کا قتل کرتی محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے نظریں پھیر کر جانے لگی جب وہ اسے پکار بیٹھا۔ سنو۔ وہ پلٹی۔ جی؟ اس بار اس کی غضب ڈھاتی نگاہوں میں آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا۔ کیا تم میرا سر دبا دو گی؟ ہائے اس کا حسرت بھرا لہجہ، مگر آہنا کو تو اس کی بات سے جھٹکا سا لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے لگا زیان کا شاید دماغ چل گیا۔ پلیز، امید طلب نظروں سے دیکھا اور کہا گیا۔ سوری سر، یہ میری جاب کا حصہ نہیں ہے۔ وہ اپنے لہجے کو تلخ ہونے سے روک نہ پائی۔ تم میری پرسنل اسسٹنٹ ہو آہنا، زیان نے روبدار لہجے میں اسے یاد کروایا۔ صحیح کہا آپ نے، آپ کی پرسنل اسسٹنٹ ہوں، آپ کی بیوی نہیں۔
وہ لفظ بیوی پہ زور دیتی بولی تو نہ جانے کیوں زیان کے ہونٹوں پر گہری مسکان احاطہ کر گئی، جبکہ اس کی مسکراہٹ سے اہانا کے وجود میں بے چینی سی ابھری۔ بیوی نہیں ہو تو بن جاؤ نا۔ یہ تو وہ سیدھا سیدھا اس پہ لائن مار رہا تھا۔ اہانا کی آنکھیں اس کی بات سے پوری کی پوری کھل گئی۔ وہ آخر ایسی باتیں کر کیوں رہا تھا؟ سر آپ کو اگر مجھ سے کوئی اور کام نہیں تو میں پہلے میری بات کا جواب دو، اسے ٹوک کر ذرا سخت لہجے میں کہا گیا۔ میں آپ کو خود سے ایسی باتیں کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اور آپ کو سر دبوانے کے لیے بیوی بنانے کا شوق ہے تو کسی اور کو بنا لیجیے۔ مہذب مگر قطعی لہجے میں جواب دیتی وہ اس کے کچھ بولنے سے قبل ہی آفس سے نکل آئی، جبکہ زیان لبوں سے لگائے کافی کے گھونٹ حلق سے اتارتا بولا، بیوی تو میری تم ہی بنو گی اہانا نیازی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو دینا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔